ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ پڑھو علم خود دوسروں کو پڑھاؤ، پڑھو علم خود دوسروں کو پڑھاؤ، مٹاؤ جہالت وطن سے مٹاؤ۔ یہ دولت ہے وہ جس کو بھائی نہ بانٹے، کرے لاکھ کوشش تو ڈاکو نہ چھینے، اسے چور تم سے نہ ہرگز چرائے، جہاں تم چلو گے وہیں ساتھ جائے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز بڑی ہی عزتوں کے مالک قابل تکریم حضرات علماء اعظام اور دور و دراز کا سفر کر کے تشریف لانے والے شمالی ہند کے صدر عالی ذی وقار حضرت قاری محمد عارف صاحب معصوم، اور اسی طریقے سے ہمارے محسن حرب عزیز حضرت مولانا مفتی شوقی صاحب حنفی مظاہری، صدر تحفظ دین ختم نبوت میڈیا صوبہ اتراکھنڈ، اسی طریقے سے عالی ذی وقار حضرت قاری محمد دلشاد صاحب، ضلع صدر تحفظ دین ختم نبوت میڈیا ہریدوار، اور میرے رفیق اور آپ حضرات کی دلوں کی دھڑکن، بھگوان پور کی آن بان اور شان حضرت مولانا مفتی سرفراز احمد ندوی مظاہری، امام و خطیب مرکز والی مسجد و شہر قاضی بھگوان پور۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام تحفظ ختم نبوت میڈیا کے پلیٹ فارم سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ تقریباً 9 بجے سے یہ پروگرام تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا محنتی جفاکش، آپ سے محبت رکھنے والا، آپ کے بچوں سے محبت کرنے والا، حقیقت میں امامت کے حق کو ادا کرنے والا ایک ایسا امام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور اب تک کے بھی یہ بات تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے بنا کسی جھجک کے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا ہمارے تحصیل بھگوان پور کے اندر جتنی بھی مساجدوں کے اندر مکاتب چل رہے ہیں، الحمدللہ بالنظام، ہم نے آپ کے اس مکتب کے اندر پایا، آپ کے طلباء اور طالبات کا جو نظام ہم نے دیکھا، تعلیم کا ہو، تربیت کا ہو، لکھنے کا ہو، پڑھنے کا ہو، وہ ابھی تک ہم مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی بات صرف اور صرف جو ہے وہ مکاتب کی چل رہی ہے، یعنی جو مساجدوں کے اندر جو مکاتب قائم ہیں اور چل رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں کھلے طور پر کہہ
गुज़िश्ता साल आपके इस मकतब के अंदर एक तलबा और तालिबात का एक मुसाबका गालिबन एक मुकाबला हुआ था। उसमें भी हमने बच्चों की तालीम और तरबियत को देखा। उसके बाद अब आपके यहाँ खत्म नबूवत क्विज़ का इम्तिहान हुआ, तब भी हमने बच्चों को देखा। जब बच्चों को नंबरात देने का नंबर आया, हजरात की, सिर्फ इमाम साहब की नहीं, आप हजरात की भी है, क्योंकि एक हाथ से कभी हथेली नहीं बजती। एक हाथ से हथेली बजा सकता है तो कौन वो माई का लाल है, मैं भी देखना चाहता हूं। अगर हथेली बजानी है तो ऐ इस्लाम के गय्यूर मुसलमानों, दूसरे हाथ का दूसरा सहारा जो इमाम की शक्ल में आपको मिला हुआ है, इसका सहारा लेना पड़ेगा, तब जाकर के हथेली बजेगी। अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई, सोने वाले जागते रहो चोरों की रखवाली है। क्या समझ रहे हैं? हम समझ क्या रहे हैं कि आज हम चार दीवारी ऊंची कराकर दरवाजा लगाकर ये समझ रहे हैं कि हमारी बच्चियों की इज्जतें महफूज हो गई, हमारी बच्चियों की अजमतें महफूज हो गई, हमारे बच्चियों के ईमान महफूज हो गए, हमारे बच्चियों के अकायद महफूज हो गए। अब हमारी बच्ची गैरों के पास नहीं जाएगी, अब हमारी बच्ची का ईमान खराब नहीं होगा, अब हमारी बच्ची का अकीदा खराब नहीं होगा, अब हमारी बच्ची के ईमान को सल्ब नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है। आज हम क्या समझते हैं कि हमारी बच्ची घर से बुर्का पहन करके स्कूल अगर जा रही है तो मैंने ये समझ लिया कि मेरी बच्ची ने बुर्का अगर पहन लिया तो वो पूरी के पूरी शरीयत के दायरे में आ गई, पूरी के पूरा ईमान महफूज हो गया, अकीदा महफूज हो गया, इज्जत महफूज हो गई, असमत महफूज हो गई। नहीं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ बुर्का ओढ़ने से इज्जत महफूज है, असमत महफूज है, बेटी का ईमान महफूज है, बेटी का अकीदा महफूज है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप धोखे में हो, आप गुमराही में हो। नहीं, उसके ईमान पर, उसके अकायद पर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ईमान को, उसके अकीदों को जांचना पड़ेगा। जितने अफराद यहां पर बैठे हुए हैं, मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, आप भी सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जब आपने अपनी बच्ची के हाथ में बड़ा मोबाइल दे दिया, अब आप उसकी अगर निगरानी नहीं कर रहे हैं, उसके खराजात को बर्दाश्त आप करेंगे, सूट बनाकर आप देंगे, लौंग लेकर आप देंगे, बूंदे लेकर आप देंगे, पासेब लेकर आप देंगे, कपड़े बनाकर आप देंगे, स्कूल की फीस आप भरेगी, लेकिन वो दूसरे की हो चुकी होगी, इसलिए निगरानी जरूरी है। समझ लीजिए कि जब आपके बच्चे या बच्ची के हाथ में बड़ा मोबाइल आ चुका है, वो आपके दरमियान बैठे हैं और एक बार मोबाइल ट्रोंदेसी करता है, वो खड़ी हो जाती है, कोने में जाकर बात करती है, समझ लीजिए अब आपकी बच्ची आपके हाथों से निकलती हुई जा रही है, अब वो आपकी नहीं रही है। जिस वक्त आपकी बच्ची
بار بار اپنی سہیلی کے گھر جانا شروع کر دے تو سمجھ لینا غیور مسلمانوں کہ اب آپ کی بچی آپ کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کو میری اس بات سے اعتراض بھی ہوا ہے، لیکن میں اپنی بات پر اٹل ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. جب آپ کی بچیاں بات کرتی ہیں، آج تک کسی ماں باپ نے ایسا نہیں کیا کہ بیٹا تجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا، کس سے بات کر رہی ہے؟ سہیلی سے بات کر رہی ہے. کیا بات کی ہے؟ ذرا یہاں پر فون کو اسپیکر پہ رکھیے، ہمارے سامنے بات کر کے دکھائے کہ آپ کی کون سی سہیلی ہے جو آپ سے آدھا گھنٹہ بات کر رہی ہے. دیواروں کے اونچا کرانے سے، بڑے بڑے گیٹ لگانے سے نہ عزت محفوظ ہوگی، نہ عصمت محفوظ ہوگی، نہ ایمان اور عقائد محفوظ ہوگا. ایمان اور عقائد محفوظ ہوگا تو ان کی نگرانیاں کرنی پڑے گی. 18 سال کی بچی ہے، دھڑلے کے ساتھ میں اکلی اسکول جا رہی ہے، اتنا بڑا موبائل لے کر کے. کبھی باپ نے نہیں دیکھا کیا میری بچی اسکول پہنچی یا نہیں پہنچی؟ یہ ذمہ داری ہے ہماری. وقتاً فوقتاً اسکول اور کالج جائیں، پرنسپل کے پاس جائیں، میری بچی کو بلاؤ، میری بچی کیا پڑھ رہی ہے، کیسی اس کی تعلیم چل رہی ہے، کس سبجیکٹ کا کون سا اس کا ٹیچر ہے. کبھی معلوم کیا؟ نہیں کیا. مہینے میں ایک پی ٹی ایم اسکول کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جانا کبھی مناسب نہیں سمجھتے. میرے عزیزوں، ہمیں اپنی بچیوں کو پڑھانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. انکار نہیں کیا جاتا، علوم عصریہ کی ضرورت ہے، پڑھائیں، دھڑلے کے ساتھ پڑھائیں، لیکن ذمہ داری کے احساس کے ساتھ پڑھائیں. اتنی ذمہ داری ادا کریں کہ اپنی بچی کو خود اسکول چھوڑنے جائیں اور پھر لے کر کے بھی آئیں. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا. معلوم کیا کتنے بچے ہیں؟ کہ جی 4. کیا کرتے ہیں؟ کہ جی 2 بیٹے پڑھ لیے، ایک بیٹی اسکول جاتی ہے. کیا کر رہی ہے؟ کہ جی BSc کر رہی ہے. کہاں پڑھتی ہے؟ روڑکی کے فلا کالج کے اندر پڑھتی ہے. ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات. کیا طریقہ ہے آپ کا؟ آپ کی بچی کا ٹرانسپورٹس کیا ہے؟ آنے جانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے کہ صبح میں اپنی گاڑی سے لے کر کے جاتا ہوں، جب تک بچی پڑھتی ہے وہیں رہتا ہوں، چھٹی ہوتی ہے گاڑی میں بچی کو بٹھاتا ہوں، گھر لے کر کے آتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ غالباً سارے میں گھومتے گھامتے مجھے ایک آدمی ایسا ملا جس نے یہ بتلایا کہ پورے دن جو ہے جب تک بچی پڑھتی ہے وہیں رہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اپنی بچی کے ایمان کی بھی فکر ہے، عقائد کی بھی فکر ہے، عزت کی بھی فکر ہے، عصمت کی بھی فکر ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہمارے بچوں کے، ہمارے بچیوں کے ایمان اور عقائد کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. طرح طرح کے پروگنڈے رچے جا رہے ہیں، نئی نئی اسکیمیں نکالی جا رہی ہیں. میرے عزیزوں، بلکہ میں تو ایک مشورہ دے رہا ہوں، آج کل جہاں بھی جاتا ہوں شروعات کی ہے، اور الحمدللہ 1-2 گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں کی بہت اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ان لوگوں نے اس بات پر عمل کیا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر 5 موبائل ہیں، بچیوں کے پاس بھی ہے، بچوں کے پاس بھی ہے، خاوند کے پاس بھی ہے، شوہر کے پاس بھی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایک باکس بنائیں، لوہے کا بنائیں، لکڑی کا بنائیں، اور عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد اپنے گھر کے اندر یہ رول ریگولیشن، یہ نیم بنائیں
کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سب موبائل جمع ہوں گے. ان موبائلوں کو جمع کرو, اس ڈبے کے اندر رکھو, اس پر لوک لگا دو, اور وہ چابی یا تو والد کے پاس ہو یا والدہ کے پاس. ایک موبائل باہر رکھیے, وہ والد کا ہو یا والدہ کا, تاکہ اگر کوئی رشتہ داری سے کوئی اس طرح کی کوئی حالات, کوئی فون آنا ہو تو وہ اس پر آئے. اپنے رشتہ داروں کو بھی اس بات سے آگاہ کرے کہ بھائی کوئی اگر اس طریقے کی کوئی بھی فون کال کرنی ہے تو وہ ہمارے نمبر پہ کی جائے. اس طریقے سے جب تک ہم نہیں کریں گے, کیونکہ سب سے زیادہ خرافاتیں, سب سے زیادہ بے شرمیاں, سب سے زیادہ ننگے ناچ وہ رات کی اندھیریوں کے اندر ناچے جاتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کے موبائلوں کی اس طریقے سے نگرانی کریں, ان کو جمع کریں, پھر انشاءاللہ ہمارے بچیوں کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی, عصمتیں بھی محفوظ ہوں گی, ایمان اور عقائد بھی محفوظ ہوں گے. اور ہمارے جتنے بھی بچے اور بچیاں اسکول اور کالج جانے والے ہیں, چاہے وہ کسی بھی اسکول کالج میں جا رہے ہوں, ان کے ایمان کو بنانے کی اور بچانے کی فکر یہ بھی ہمیں کرنی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے ان بچے اور بچیوں کو اپنے مکتبوں سے وابستہ کریں. ان کا ایک نظام, بہت اچھا نظام آپ کا ہے. آپ کو یہ کڑوی ڈوز اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ نے اتنا اچھا نظام چلا رکھا ہے, آپ اس کو اور بھی اچھا کر سکتے ہو, کیونکہ اچھا وہی کرتا ہے جو اچھا کر رہا ہے. جو کر ہی نہیں رہا وہ کیا اچھا کرے گا؟ آپ کر رہے ہیں, آپ اچھا مکتب چلا رہے ہیں, آپ پورے علاقے کے لیے ایک نمونہ بن سکتے ہو کہ جب وہ آواز یہاں سے اٹھیں گی تو وہ پھر پوری تحصیل بھگوان پور کے اندر گونجے گی کہ سکندر پور کے لوگ اپنے بچوں کو لے کر کے, اپنی بچیوں کے ایمان اور عقائد کو لے کر کے اتنے فکر مند ہیں. ورنہ میرے عزیزوں, طرح طرح کی اسکیمیں نکال کر کے آپ سوشل میڈیا پہ روزانہ دیکھتے ہیں, روزانہ کا معمول ہے. بڑا افسوس کہ ابھی 3-4 روز پہلے ایک پروگرام سے رات میں آ رہا, باپ بائک پہ لے کر کے 2 بیٹیوں کو شادی میں جا رہا ہے. افسوس کہ باپ موٹر سائیکل سے لے کر کے بچی کو جا رہا ہے اور بچی پیچھے بیٹھے ہوئے ویڈیو کال سے چل رہا ہے, بول کچھ رہی ہے, ویڈیو کال چل رہی ہے. میرے عزیزوں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو بچیاں ہیں, پہلی بات تو یہ, ان کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ کون سی ان کی کمپنی اور فیکٹریاں چل رہی ہیں؟ بند کیجئے ان کے موبائلوں کو, اور جو بھی کچھ کرانے میں اپنے موبائلوں سے کرائے. یہ بات بڑے دکھ اور درد کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مذہب اسلام کی بچی, ہر ایک گھرانے کی بچی وہ میری بچی ہے, ہر گھرانے کی بیٹی وہ میری بیٹی ہے, ہر گھرانے کی بہن وہ میری بہن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, المسلم اخو المسلم, کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں تو یہ میری چاہت ہے کہ میرے بھائی بھی میرے ساتھ جنت میں ہوں, میری بہنیں بھی میرے ساتھ جنت میں ہوں, میری مائیں بھی میرے ساتھ جنت میں ہوں. تو میرے عزیزوں, اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے, امید کرتا ہوں کہ میری جو مائیں اور بہنیں پشے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں, انشاءاللہ وہ آج سے اپنے گھروں کے اندر سختی کے ساتھ اس کام کو شروع کریں گی. اور جو یہاں ہمارے بزرگوار نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, گھروں کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ کہ یہ بھی اپنی بستی کے اندر اس طریقے کی ہر محلے میں ایک کمیٹی بنائیں تاکہ ہر گھروں کے اوپر شکنجہ کسا جا سکے اور ان کے ایمان اور عقائد کی حفاظت کی جا سکے. وقت کی قلت دامن گیر ہے. بس اسی اشعار کے ساتھ کہ ابھی ننھا سا پودا ہے, بڑا ہوگا تو پھل دے گا,
ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. یہ میری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا. ابھی یہ مکتب چھوٹا ہے، انشاءاللہ جب یہ اور محنت آپ کریں گے، آپ حضرت امام صاحب کے بازو بن کر کے کام کریں گے، تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ مکتب ہی ایک بڑے مدرسے کی شکل اختیار کرے گا، اور یہاں سے بڑے بڑے حفاظ، علماء، قراء، صلحاء پیدا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.